अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। IMF प्रोग्राम होने के बाद हुकूमत के एतमाद में इजाफ़ा हुआ है और वो ये समझते हैं कि उनको एक ऐसी ब्रीदिंग स्पेस मिल गई है कि जिसके अंदर वो आगे बढ़ सकते हैं और ये जो सियासी अदम इस्तेकाम है उसके अंदर भी एक ठहराव जो है उसको लेकर आ सकते हैं। ज़ाहिर है कि IMF का प्रोग्राम का हो जाना जो है वो यकीनन एक बड़ी चीज़ है और उसके नतीजे में ना सिर्फ ये कि ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम होंगे बल्कि उसके साथ साथ पाकिस्तान के दीगर इदारों के साथ जो माली मामलात हैं उनको भी तक़वियत मिलेगी। लेकिन असल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी अदम इस्तेकाम है वो एक ऐसी सूरत हाल से गुज़र रहा है कि जहाँ पर बहसीत मजमूई को अगर ज़रा साइड पे कर दिया जाए तो अदारा जाती बहरान भी दिखाई दे रहे हैं। एक बालादस्ती की जंग है जिसके अंदर तमाम इदारे जो हैं वो अब इन्वॉल्व हो गए हैं और उसका नतीजा क्या निकलेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देखने की बात यह है कि पार्लिमान जो है वो ये समझती है कि वो एक कानून साज इदारा है और जो वो कानून बनाएं उसकी तामील होनी चाहिए। हाँ, तशरीह करना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का काम है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के बाद ज़ाहिर है पोलिटिसाइज हुई है, इसलिए कि चीफ़ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की दोबारा तैनाती जो है वो इंतज़ामी नहीं थी। वो अवाम और वकला के कंधों पर बैठ कर आए हुए चीफ़ जस्टिस थे और फिर उनकी लेगेसी को बाद में आने वाले चीफ़ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी तसल्जुल के साथ बरकरार रखा। और यही वजह है कि दिखाई ये दिया कि जैसे अदलिया जो है वो सियासी तौर के ऊपर तकसीम है, लेकिन अब ये तो बहुत वाज़ेह हो चुका है कि अदलिया के अंदर ना सिर्फ ये कि तकसीम है बल्कि जो अल्टीमेट चेयर है उसके हवाले से भी एक लड़ाई जो है वो जारी है। सियासी तौर के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ और MQM इकट्ठे हैं तो दूसरी जानिब अपोजिशन जो है वो अपनी सी सरतोड़ कोशिश कर रही है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल एक इंतहाई अहम मरकज़ बने हुए हैं। हर कोई जो है उनके दर पर हाज़िरी दे रहा है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो उनसे मिलने के लिए जा रही है, लेकिन जो हुकूमती इत्तेहाद है वो पुरएतमाद है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब को कायल कर लेंगे। और इस सिलसिले में मौलाना फजल रहमान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पसे पर्दा आइनी तरामीम के हवाले से एक ड्राफ्ट की तैयारी के अंदर भी मसरूफ़ अमल हैं। अब ये आइनी तरामीम जो हैं ये कब होती हैं, कैसे होती हैं, इस हवाले से वज़ीर कानून जो हैं आज़म नज़ीर ताड़र वो यकीन से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन दिखाई ये देता है कि हुकूमत जो है वो ये आइनी तरामीम करवाना चाहती है। और अब ये बेड़ा जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने उठाया और वो बड़े दो टोक अल्फाज में कह रहे हैं कि आइनी इस्लाहात और आइनी अदालत जो है वो मजबूरी है, ज़रूरी है और कर रहेंगे। अब इसका नतीजा क्या निकलता है, कुछ और तब्दीलियाँ भी आ चुकी हैं, उसके असरात जो हैं वो अपनी जगह पर आएंगे। ये वो सूरत हाल है जिस पर करेंगे बात। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब, सीजन पॉलिटिशियन, और ये भी पसे पर्दा काफ़ी सरगर्म रहते हैं। दुरानी साहब ये फरमाइएगा कि आज बानी PTI ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं है, मायूस हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका तो बयानात, नए बयानात, तहर्रुक पैदा करने वाले बयानात, कारकुन का लहू गरमाने वाले बयानात, आवाम को निकालने वाले बयानात, इक़दामात, वो उनका सियासत का तरीका है। इसको संजीदा नहीं लेना चाहिए। इसको संजीदा भी लेना चाहिए और इसको उनकी हिकमत अमली भी लेना चाहिए कि वो इस तरीके से ही देखें। एक बंदा जेल में है जिसका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, उसने कम्युनिकेट करना है पब्लिक और अपनी टीम के साथ, तो वो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। उन्हें वो टीम कहती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कल के होते हुए आज होने चाहिए। वो कहते हैं नहीं, टीम ही गलत सोच रही है। वो रहू हसन साहब जो उनको बड़ी गलत फहमी हुई है। देखें, बात यह है कि ये सब चीज़ें, पॉलिटिक्स जो होती है वो बहरहाल पॉलिटिक्स होती है।
پالیٹکس میں بہت سی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، بہت سی پاسچرنگز ہوتی ہیں، بہت سے ایکشنز ہوتے ہیں، اقدامات. وہ کہتے ہیں ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈس. ہاں، یہ ہے سیاست. تو اس میں جو اقدامات ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں. آج کی صورتحال اگر آپ انالائز کریں تو یہ ہے کہ پبلک کے اندر پبلک سینٹیمنٹ پہ کمپلیٹ کنٹرول ہے بانی پی ٹی آئی کا یا عمران خان صاحب کا، اور وہ اس کو انٹیکٹ رکھے ہوئے ہیں. ان کی پارٹی جو ہے اس وقت جو پارلیمنٹ میں پہنچی ہوئی ہے، جس کے لوگ جو پہنچے ہوئے ہیں، وہ جو ہیں وہ مجبور محض ہیں کہ انہیں کم از کم اپنے پاور سورس سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ عوام کے اندر بھی ڈمپ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنے لیڈرشپ سے ڈسکنیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پبلک کے اندر ڈمپ ہو جاتے ہیں. باقی فورسز جو اس وقت ان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہیں انہیں اس چیز کو سمجھ کے اپنی حکمت عملی بنانی چاہیے. نہیں، حکمت عملی آپ کہہ رہے ہیں سمجھ کے بنانی چاہیے. جب آپ ایک ایسی صورتحال آ کے درپیش ہو جائے جہاں پہ سیاست کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے، جو بنیادی اختلاف رائے ہوتا ہے، جب آپ اس مذاکرات پہ جاتے ہیں تو اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ کے جہاں تھوڑا گنجائش نکل سکتی ہے اس کے اوپر بات چیت سے آغاز کرتے ہیں اور پھر میجر ایشوز جو ہیں وہ آ جاتے ہیں. جب سوچ اور تحریک ہی یہی ہو کہ میں ہوں تو ہوں، تم ہو تو نہیں ہو، تو پھر اسی لیے تو سرا ہی نہیں پکڑا جاتا. دیکھیں، اب یہ بات الگ ہے کہ آپ کہیں گی کہ تم ہو تو اس وقت ہو کہ جب تم اندر ہو، میں ہوں تو اس وقت ہوں جب میں پاور میں ہوں. اب اندر آنے والے کا یہ کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اسے کہیں کہ میں تمہیں ڈسٹارشن کے ذریعے ڈائلاگ پہ لاؤں گا. ڈائلاگ تھرو ڈسٹارشن جو ہے وہ ہسٹری کے اندر کامیاب کبھی نہیں ہوئے. میں ابھی بھی یہی کہوں گا. دیکھیں، بانی پی ٹی آئی ہیں، ان کے ساتھ ماضی میں ان کے رویوں باقی چیزوں پہ میرا بہت سے اختلافات رہے ہیں، لیکن آج کی ڈیٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی فرد کو یا کسی پبلک لیڈر کو اس چیز پہ مجبور کرنا کہ وہ ڈسٹارشن کے ذریعے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، یہ کسی مجبور آدمی کو کرایا جا سکتا ہے، کسی حریت اور آزاد آدمی کو یہ نہیں کرایا جا سکتا، نہ کروانا چاہیے. میری بات کو غور سے آگے. ہاں، اسی آرگومنٹ کو تھوڑا سا پیچھے لے جاتے ہیں. جب شہباز شریف صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن تھے تو انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا وہ چارٹر آف اکانومی بناتے ہیں. یہ ایک ایسا نقطہ تھا جس کے اندر ڈائلاگ کا ایک آغاز ہو چکا تھا. آپ نے کہا نہیں، تم بھی چور ہو، تمہارے سارے یہ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب ڈاکو ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی، تمہارا تو میں وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو. کہ آپ 4.5 سال انہوں نے 3.5 سال وہ حشر انہوں نے کیا، اس کا یا تو کوئی نتیجہ نکل آتا تو پھر ہم کہتے کہ ہاں جناب انہوں نے اکاؤنٹیبلٹی کی ہے، اس کا ایک نتیجہ نکلا ہے، یہ سارا کچھ ہوا. ککھ نہیں ہوا سوائے اس کے کہ یہ تھا. تو جب مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اس کے اندر مذاکرات کا کوئی لفظ نہیں ہے، اس کے اندر ذاتی ایک آمریت ہے، تو پھر آپ جب آپ کسی کو تسلیم ہی نہیں کریں گے تو مذاکرات کیسے کریں گے؟ دیکھیں، بیک ڈیٹ میں اور ہائنڈ سائٹ پہ آپ آج کو پلان نہیں کر سکتے. یہ جو آپ کی ساری سٹیٹمنٹ ہے یہ ریئر ویو مرر میں گاڑی چلانے والی سٹیٹمنٹ ہے کہ جی اس وقت یہ اپرچونٹی آئی تھی. میں آپ سے ڈس ایگری نہیں کر رہا، یہ اپرچونٹی آئی تھی، آپ نے اویل نہیں کی تو آپ آج بھی نہیں کریں گے. یہ آرگومنٹ جو ہے یہ لاجیکلی حال میں 36 دفعہ کہا گیا آ جاؤ یار بات کر لو. میں آ رہا ہوں، اس طرف آ رہا ہوں. یہ ایک ویک آرگومنٹ ہے. اب آپ نے جو کچھ بھی دیکھنا ہے، اگر آپ نے فرنٹ پہ دیکھنا ہے تو آپ 8 فروری کے پرسپیکٹو میں دیکھیں. اس وقت خان صاحب بھی سلیکٹڈ تھے اور شہباز صاحب بھی سیمی سلیکٹڈ تھے. ہاں، آج کی جو صورتحال ہے، آج کی صورتحال میں پی ٹی آئی جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹ کے اوپر رورنگ ریالٹی کی طرح بیٹھی ہوئی ہے، اور جو حکومت ہے وہ ایک سلیکٹڈ بھی نہیں بلکہ پلڈ سلیکٹڈ قسم کی ایک سیٹ اپ ہے جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور وہ صرف اور صرف اپنی ماضی کی جو انہوں نے ایسٹس گین کیے ہوئے ان کے زور کے اوپر آج وہ اپنے آپ کو پاور میں رکھے ہوئے ہیں.
اب ان دونوں کو ایکویٹ اگر کسی نے ان دونوں کو برابر لانا ہے تو اس کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے ڈنڈا نہیں کر سکتا کام جو آج آپ کر رہے ہیں۔ جا رہے ہیں ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا، اب اس میں دورانی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بہت اہم ایشو ہے، ذرا آپ کی بھی اس پر رائے لی جائے۔ آئینی عدالت کی اس وقت بحث ہو رہی ہے اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کو اسپیئر ہیڈ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا، ہم نے اس وقت یہ طے کیا تھا کہ ایک آئینی عدالت ہوگی جو آئینی معاملات کو سنے، لے جاؤ ادھر، ہر مسئلہ اٹھا کے لے جاؤ، ہوتی رہے وہاں پہ بحث، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ اصل اس کا جو کام ہے وہ کرے، جو بالکل نہیں ہو رہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ کسی آرگومنٹ کو اس لیے بناتے ہیں کہ اس آرگومنٹ میں سے آپ نے کوئی ڈسٹورشنز نکالنی ہوتی ہیں تو وہ آرگومنٹ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی کو کہاں سے نکال کے لائیں؟ یاد ہے آپ کو دبئی کی وہ میٹنگ جس میں بی بی آ کے مشرف صاحب کے سامنے بیٹھ گئی تھی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد؟ یاد ہے آپ کو وہ کوٹ جو پہن کے نواز شریف صاحب جو ہے عدالت میں جا کے کھڑے ہو گئے تھے چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد؟ کیا کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ؟ مطلب اس کو تو لیرا لیر کیا آپ ہی لیڈروں نے مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی کو۔ کون سی این آر او جو آیا تھا، میں اس کا وٹنس ہوں، آپ بھی بہت اچھی طرح وٹنس ہیں، کیسے آیا؟ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں سے نکلا تھا، اور ماکری آف چارٹر آف ڈیموکریسی۔ اب یہ ہے کہ اگر کوئی شرمندگی نہ ہو تو انہیں تو چارٹر آف ڈیموکریسی کا نام بھی نہیں لینا چاہیے، کجا کے اس میں سے مطلب مردوں کی قبروں میں سے نہ، مطلب بیچارے اچھے لوگ ہیں ان کی قبروں میں سے جو ہے آپ انہیں تکلیف دے رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ نے کچھ کرنا ہے، عوام کو جھوٹے لوگ بہت برے لگتے ہیں، عوام کو دھوکہ دینے والے لوگ بہت برے لگتے ہیں، قدرت بھی ان لوگوں سے نفرت کرتی ہے جو رب کے سامنے بیٹھ کے، عوام کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ آپ یہ بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آئینی اصلاحات ہونی چاہیے؟ ہاں، اب دیکھیں آئینی اصلاحات کی بات اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ کریں یار، کیا تماشا بناتے ہو؟ آرگومنٹ کہاں سے لاتے ہو؟ کوئی شرم، کوئی مطلب کسی قسم کی کوئی احتیاط ہونی چاہیے۔ اس وقت کی جو بھی ریفارمز آپ نے کرنی ہے، دیکھیں یہ نہ کریں کہ جی ایک بندے کو بٹھا کے اس کو اس قابل بھی نہ چھوڑیں کہ وہ دکان پہ جا سکے، اسے اس قابل بھی نہ چھوڑیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ پھر سکے، ایسے کام اس کے لیے کریں یا اس سے کروائیں۔ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہماری جو اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو جب آپ اتنا متنازع بنا دیتے ہیں کہ وہ عوام کی نظروں میں ایک علامت بن جاتے ہیں نیگیٹیوٹی کی، تو ہمیں ان کے ساتھ وہاں ہمدردی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے کہ who is using them in such a bad way؟ کون انہیں اتنا برا کرا رہا ہے اس سے کام جس کے نتیجے میں وہ عوام کے اندر چل پھر نہیں سکتے؟ دیکھیں ہمارا ملک ہے، ہمیں اس ملک سے محبت ہے، ہمیں اس ملک کی خوشحالی چاہیے۔ میں کسی پولیٹیکل ڈیزائن کے تحت باتیں نہیں کرتا اتنے عرصے سے، جو میں ریسنٹلی 1 سال سے کر رہا ہوں، میں صرف اور صرف ملک کے لیے کر رہا ہوں، ملک کے مفاد کے لیے کر رہا ہوں۔ آپ ملک کے مفاد کو اپنے ذاتی مفاد کی قمیض میں سے نکالنا چاہتے ہیں، دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ مجھے پھر پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے ہر کوئی کوشاں ہوتا ہے، جو بانی پی ٹی آئی جو بار بار کہہ رہے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، وہ بھی اپنی قمیض میں سے ہی نکال رہے تھے نا کہ کسی طریقے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ طے پا جائیں، اور جتنی آ رہی تھی خبریں کہ لوگ ملنے جا رہے ہیں، یہ ہو گیا ہے، اس طرف جا رہے ہیں، مطلب دیکھیں صاحب جو کچھ ہو رہا ہے نا وہاں پہ میں جانتا ہوں، میں باخبر ہونے کے بعد اب بات کر رہا ہوں، باخبر ہونے کے بعد یہ بات کر رہا ہوں کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کریں، یہ ایک رانگ سٹیٹمنٹ ہے ٹو بی گیون۔ وہ بھی اگر کہتے ہیں کہ میں ان سے بات کروں گا تب بھی وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں پہلے ہم سب کو یہ کرنا چاہیے کہ ہم آئین کی کتاب کو لپیٹ کے اس کو ایک اچھے سے غلاف میں لپیٹ کے اس کو اوطاق پہ رکھ دیں، اس کے بعد ہم ان کے بانی پی ٹی آئی کے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرائیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی پہ جا کے بلائیں۔ اس سے پہلے آئین کو لپیٹ کے اس کو کہیں اور رکھ دیں، اور یہ بھی نہ کریں کہ آئین کی کتاب کے اندر آپ وہ تحریف کرنے کی کوشش کریں جس کے بعد وہ آئین کے بجائے کوئی اور چیز بن جائے۔ اب جو ہے اس کے بعد
اب جہاں تک سوال ہے بانی پی ٹی آئی سے بات چیت کرنے کا، مذاکرات کرنے کا، باقی چیزیں، بھئی آپ پہلے پبلک کو یا کنونس کریں یا پبلک کو ایجوکیٹ کریں یا اپنے کنڈکٹ کے ذریعے، اپنی پرفارمنس کے ذریعے، اپنی ڈیلیوری کے ذریعے آپ پبلک کو ریلیف دیں. آپ پبلک کے لیے کچھ اچھا کریں گے، پبلک تمہاری شکل اور بات سننے کے لیے تیار ہو جائے. پبلک تمہاری شکل نہیں دیکھتی، تم سڑکوں پہ گھوم نہیں سکتے، تمہارے ساتھ جو لگ جائے اس کی عزت نہیں بچتی. آپ کیا مطلب، میں ایک سیزن پولیٹیشین کی حیثیت سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو ٹرینڈ متعارف کروایا گیا ہے کہ آپ کوئی بات جو ہے کسی ایک پارٹی کے لیڈر کے خلاف کہہ دیں اور اس کے بعد آپ سڑک پر نہ نکل سکیں، کیا یہ سیاست ہے؟ کیا اس طرح سیاست ہوتی ہے اور اس طرح سیاستدان ہوتے ہیں؟ اور یہ جو ہم نے ایک کلچر پیدا کر دیا ہے کہ جس کے اندر اب اختلاف رائے نہیں ہو سکتا، اب لڑائی ہو سکتی ہے کہ آپ اختلاف کریں گے تو آپ کو گالی دی جائے، آپ کو ساتھ ایک ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ آپ ندیم صاحب یہ سمپلسٹک انٹرپریٹیشن نہیں سمپلسٹک، میری بات نو سر، اس طرح نہ کریں، اس طرح نہ کریں، نہیں، بالکل سمپلسٹک نہیں ہے. جن کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے. اب آپ بات سن لیں نا، اسی طرح وہ تو اسی طرح سنتے نہیں ہیں، وہ بھی آپ بھی نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں آپ کو بتانے لگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بجلی کا بل نہیں دے سکتا، میرے بچے گھر میں بھوکے ہیں، جس دن میں نے بجلی کا بل دینا ہو میں بچوں کی فیس نہیں دے سکتا، جس دن میں نے روٹی پکانی ہو اس دن میں سالن نہیں بنا سکتا. مطلب یہ ہے کہ جتنی آئی پی پی سے لے کے پوری پچھلے 54 سال کی جو پاکستان کے ساتھ زیادتی اور معاشی تباہی ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار جو ہیں وہ ہنستے مسکراتے گاڑیوں کے اندر اور نئی گاڑیاں خرید کے اور بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر وہ حکمران ہیں. اب آپ نے بندوق پکڑی ہوئی ہے کہ ان کی عزت کرو، ان سے بات کرو. کیوں بات نہیں مجھے عزت آتی اس کی؟ خالی پیٹ میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. خالی پیٹ میں وہ حضرت عمر کا قول ہے کہ مفلسی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے. آپ نے غربت اور مہنگائی کے ذریعے اس ملک کے عوام کو کفر تک پہنچا دی ہے، اور پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں عزت دو. ہمیں جناب میں اس پر آتا ہوں، ووٹ کو عزت نہیں دینی، انسان کو عزت نہیں دینی، ہمیں عزت دو. یہ کیا بات ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں، اسی پہ سوال ہے، لیکن مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، وقت ہوا ایک مختصر سے کمرشل بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے آج کی مہمان شخصیت محمد علی درانی، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. درانی صاحب، آپ نے بڑی جذباتی وہ تقریر کی آئی پی پی ایس کی، یقیناً بجلی تکلیف دہ ہیں، اذیت ناک، بات تو میرے اندر ہے ہی نہیں، آپ کو پتہ ہے، الفاظ تھوڑے سے اذیت ناک ہے. ہم کہتے بھی ہیں کہ یہ اس مسئلے کا حل نکلنا چاہیے، بھی کہہ رہے ہیں، نکال رہے ہیں، کیا نکالتے ہیں یہ تو وقت بتائے گا. یقیناً ایک جو غربت کی سطح ہے اس سے نیچے ایک جسے کہتے ہیں کہ بہت اضافہ ہوا ہے، اور جتنے لوگ ہیں وہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے اس حوالے سے. لیکن سر گزارش یہ ہے کہ پروپیگنڈا مہم کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی تھے جو آج سارا آپ شور مچا رہے ہیں، اس وقت آپ ندیم بابر کو لے آئے، پھر ایک کمیٹی بنی تھی سینٹ کی، اس نے ایک رپورٹ تیار کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آئی پی پیز کا فرانزک آرڈر کیا جائے. وہ میرا مطلب ہے بانی پی ٹی آئی نے خود رکوا دی. ایک چیز یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو کھیل ہے، اس کھیل میں کوئی بالواسطہ ملوث ہے اور کوئی بلا واسطہ ملوث ہے، یہ ہم نے بنا دیا ہے. اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ کیا ہم نے جو سیاست ہم جس نوعیت کی کر رہے ہیں ہم ایک ہی ٹائم لائن پہ ملک کے اندر تو اس بحران کو ختم کریں نا، تاکہ ملک اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکے، اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے رہیں، نیچے لوگوں کو کوئی سہولت ہو جائے. دیکھیں آج اتنی ادبی باتیں اور علمی باتیں ہو رہی ہیں کہ میں اس میں جذبات کے بجائے صرف اور صرف آرگومنٹ کو لانا چاہ رہا ہوں. دیکھیں بات سنیں، دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں آپ. ایک طرف ہے کہ اختیار کو استعمال کس طرح کرنا ہے، کیسے اس کو ملک کے مفاد کے اندر اختیار کو استعمال کرنا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اختیار دینے کا حق کس کے پاس.
آپ ان دونوں کو جب مکس کر دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک بمبل بوسا بن جاتا ہے۔ اس وقت پبلک کا کنسرن یہ ہے کہ بھئی ہم نے اسرٹ کیا ہے 8 تاریخ کو، 8 تاریخ فروری کے بعد ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے یا اس پہ ہم نے لائن ڈرا کر دی ہے کہ بھئی حکمران منتخب کرنا ہمارا حق ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے 8 تاریخ کے عوام کے انتخابات کو جو ہے وہ انڈر دی ٹیبل کرنا ہے، ہم نے 45 کو نہیں ماننا، ہم نے 47 کے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے تمہارے سروں کے اوپر سے گزرنا ہے، اس لیے کہ تم جو ہے تم نے ماضی میں یہ کیا تھا، اور تم نے ماضی میں کیا کیا تھا، سارے ہی حمام میں ننگے پھر رہے ہو یار۔ تو ایسی صورتحال میں اگر آگے بڑھنا ہے تو آگے دیکھنا پڑے گا، آگے دیکھنے کا وہ راستہ جس میں آپ عوام کی آنکھ کی طرف تو آپ وہ پائرٹس والا کالا وہ لگا دیں، اور آپ کہیں جی میں تو وہی آنکھ دیکھوں گا جو صرف مطلب آپ کو طرف دیکھ رہی ہے، تو وہ پھر آپ پائرٹ ہی بنے گا۔ اب عوام کی نظروں میں آپ پائرٹ ہیں، وہ ڈاکو ہیں، بھائی آپ کی نظر میں آپ ریفارمر ہیں، یو کین تھنک اینی تھنگ۔ دیکھیں آپ جو بات کر رہے ہیں یہ شور ہمیشہ برپا ہوتے رہے ہیں، اور کوئی بھی الیکشن جو ہے اس کو آپ صحیح نہیں قرار دیتے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ آپ یہ بات کہیں کہ 8 فروری کے بعد جو ہوا اس کو آپ کوئی کر رہے ہیں لیگلائز، لیجیٹمیسی اس کو دے رہے ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ اب اس موقع کے اوپر ایک حکومت بنی، آپ اس حکومت کے اندر آئے، آپ یا تو یہ کہتے کہ بھائی صاحب ہم پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں، ہم اپنا رول ادا کریں گے، ہم کسی قسم کا کوئی عہدہ کوئی چیز لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کھڑے ہوتے، آپ احتجاج کرتے، آپ سب کچھ کرتے چلے جاتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے حکومت جو ہے وہ اب IMF ہو گیا، پرائسز جو ہیں انفلیشن ریٹ نیچے آ گیا، شرح سود نیچے لا رہے ہیں، آگے پیٹرول کی مزید قیمت کم ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ معاشی استحکام کی طرف معاملہ بڑھ جاتا ہے تو پھر آپ کیسے دیکھیں معاشی استحکام جو ہوتا ہے وہ ملکی استحکام کی آغاز ہوتا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا۔ جتنے اس وقت تک دوست ممالک ہیں اور جو معاشی ادارے ہیں وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ آپ کا معاشی استحکام سرٹیفائی ہو سکے، آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی لائیں تاکہ اس کے نتیجے میں ملک کی سیکیورٹی اور جو ملک کی گورننس کے ایشوز ہیں وہ ریزالو ہو سکیں۔ آپ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو نفی کر کے آپ مطلب ڈنڈے سے، پریشر سے، دباؤ سے آپ جس معاشی استحکام کو لانا چاہ رہے ہیں اگر وہ آئے گا تو اس کے مثبت اثرات آئیں گے، میں اس سے انکار نہیں کر رہا کہ اگر وہ آتا ہے تو اس کے مارشل لاؤں میں بھی استحکام آتا رہا ہے، مطلب غیر جمہوری حکومتوں میں بھی استحکام آتا رہا ہے، بادشاہتوں میں بھی استحکام آتا رہا ہے، لیکن وہ آئے گا، چاند چڑھے گا تو سب کو نظر آئے گا۔ لیکن جو معروف طریقہ یہ کہتا ہے کہ اپنی ایگو، اقتدار میں بیٹھے ہوئے جو طاقتور لوگ ہیں جو گھوڑوں پہ پھر رہے ہیں وہ گھوڑوں سے اتریں، زمین پہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ آئیں، اور ایک ہمبل پیٹرن میں وہ ہر ایک سے بات چیت کریں، سیاسی قیدیوں کو چھوڑیں، سیاسی قیدیوں کے بجائے عوام سمجھیں ان کو، ان سے نیگوسیٹ کریں، اور دشمن اور دوست، فو اور فرینڈ کی ٹرمینالوجیز کو چھوڑ دیں۔ آپ کا ملک ہے، سب اس ملک کے چاہنے والے ہیں، سب کے ساتھ بیٹھنے کا، سب کے ساتھ ڈسکشن کا راستہ نکالیں۔ کوئی اتنا ظالم نہیں ہوتا کہ اپنے ملک کے مفاد کو دیکھتے ہوئے میرے پاس اب ٹائم کم ہے، اس میں یہ ذرا فرما دیجیے گا کہ سیاست جو ہے کچھ لو اور کچھ دو کا ہی نام ہے نا۔ جب آپ ڈائیلاگ کی میز پر بیٹھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے یہ بندہ 2 قدم پیچھے ہٹ رہا ہے، 1 قدم میں پیچھے ہٹتا ہوں، پھر اگلا 1 قدم پیچھے ہٹتا ہے، آپ 2 قدم پیچھے ہٹتے ہیں، کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکلتا ہے۔ جب یہ طے ہو کہ میں نے تو نہیں ہٹنا، اور جب یہ طے ہو ہٹیں گے تو آپ ہی ہٹیں، اب یہ طے ہو کہ تم غدار ہو، دیکھیں یہ طے ہو کہ تم نے یہ کیا، بھائی عدالت کے بغیر
آپ مجرم بناتے ہیں, دیکھیں پھر مجرم بنانے کے بعد کہتے ہیں ہمارے سے نہیں, آگے یہ بات پھر آگے چلی جائے گی. یہ فرمائیے گا کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا تھا اور جس کے مشورے پر عمل کر کے سارا کچھ کیا گیا تھا, پھر ذرا تھوڑا پرہیز کر لینا تھا. مطلب اس طرح نہ کریں. بات دیکھیں, میری بات سنیں, آپ عدالت بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا, ہمیشہ طاقت کو ہر ایک نے سلام کیا, لیکن آپ کو زیب نہیں دیتا کہ آپ عدالت بنے. مطلب یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جو 9 مئی کے جو مجرم ہیں, ملزم ہیں, ان کو مجرم بنائے. ایکوزیشنز اینڈ ایکوزیشنز اینڈ ایکوزیشنز وہ پبلک کے دلوں کو نہیں لگ رہی. جن پبلک نے 9 مئی کے کھاتے میں مار کھائی ہے, ٹھیک ہے نا جی, انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا نہیں کیا تھا, اور آپ نے کیا کیا, اور کتنوں سے پولیس نے پیسے لیے اور کتنوں کے ساتھ پولیس نے ڈسٹورشن کی ہے. لہٰذا عوام کے اوپر مطلب ہم تو کہہ ہی سکتے ہیں کہ ان کے اوپر سافٹنس کا ہاتھ رکھیں, اور جو آپ کے مخالفین ہیں ان کو انصاف اور قانون کے آئینے اینک میں سے دیکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے فیصلے اور اپنے انٹرسٹ اور اپنی ڈپری کنسیوڈ نوشنز کے اندر جب آپ ہر چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ہرا اور سیاہ آپ کی مرضی کا ہو جاتا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب. ناظرین, یہ تھے سینئر سیاستدان محمد علی دورانی, ان کی آپ نے گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.